बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शार्ट नोटिस पे आने का बहुत शुक्रिया। आज हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है जो पेट्रोलियम प्राइसेस लास्ट नाइट बढ़ाई गई है। हम सबको बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पेट्रोल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका अल्टरनेटिव नहीं है, और इसकी कीमत से और इसके बढ़ने से एक आम पाकिस्तानी और एक गरीब काश्तकार डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। इसलिए जो हुकूमत ने भिला जवाज़, गैर ज़रूरी और प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा प्राइस बढ़ाई है, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वरना शायद हम ना करते। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जंग से दुनिया में प्राइसेस में रद्द-बदल हुआ है। 96 कंट्रीज़ में प्राइस में रद्द-बदल हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वियतनाम के बाद पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइस में इंक्रीज़ हुई है। वियतनाम में 50% हुआ है। हम इवन नाइजीरिया से भी आगे गए। नाइजीरिया में प्राइसेस 35% बढ़ी है, जबकि लास्ट नाइट हमारे यहाँ प्राइसेस 42% और 54% बढ़ी है। हम दुनिया का पहला मुल्क बन गए, वियतनाम से भी आगे बढ़ गए डीज़ल की प्राइसें बढ़ाने में। हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। आप IMF से डील किस तरह नहीं कर सके? IMF के प्रोग्राम पे आप लेवी क्यों नहीं कम कर सके? पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 160 रुपये है, आप उसको कम करते। अगर आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं तो फिर आवाम को सीधा साधा बताओ, मीडिएशन के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान और अमेरिका के साथ ये सीज़ फायर कैसे करवा पाएंगे? और उस पर आपने एतमाद में लिया भी नहीं है पार्लियामान को। इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत कंसोलिडेशन नहीं कर सकी, कंजर्वेशन नहीं कर सकी, मोबिलिटी मैनेजमेंट नहीं कर सकी। ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि 4 दिन हफ्ते में काम होगा। जूम की वजह से आप 50% वर्कलोड ख़त्म करा चुके हैं। फिर आपकी लास्ट मंथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल 19% क्यों ज़्यादा हुई है उससे पहले वाले महीने में, जबकि सब कुछ बंद था? आप होर्डिंग, स्मगलिंग और वो लोग जो ज़ख़ीराअंदोज़ी कर रहे हैं उनको आप नहीं रोक सके। आप अपने शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं, जबकि ये आप आवाम पे बर्डन पास ऑन करते हैं। मैं उनको कहूँगा कि श्रीलंका, अफ़गानिस्तान में भी 7% प्राइस बढ़ी है, जबकि आप 50% से आगे बढ़ गए। और सबसे पहले मैं उनको मिसाल दूंगा कि हमारे दुश्मनी से ही, लेकिन हमारा पड़ोसी यहाँ मौजूद है, पड़ोसी मुल्क में, वहाँ उन्होंने अपने जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी उसको 13 रुपये से 3 रुपये पे लेके आए ताकि अवाम पे बर्डन पास ऑन ना कर सके। और मैं उनको वो भी मिसाल दूंगा अपने पड़ोसी मुल्क का, जो मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, इतनी हमारे पास उनकी दुश्मनी के मैं नाम मुनासिब नहीं समझता। वो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वहाँ भी इस प्राइस का बर्डन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने शोल्डर किया। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हर मरतबा ये प्राइस बढ़ा करके, ये कीमतें बढ़ा करके प्रॉफिट कमा रहे, उस मुल्क ने ये किया कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी इस बर्डन को शोल्डर करेंगे। उन्होंने भी कुछ प्राइसेस अपने ज़िम्मे ले ली, लेकिन आवाम को पास ऑन नहीं किया। आपने आवाम के एक ऑर्डिनरी बंदे पे, आपने इस मरतबा वज़ीर आज़म साहब को मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि आपने 3 मरतबा आवाम को एड्रेस करके, उनका हमदर्द बन के, आपने उनके मुबारकबादें लेके आपने आवाम के साथ धोखा किया, क्योंकि आप उसको हर मरतबा आप वाइंड अप कराते थे और एक गो में आपने प्राइस ज़्यादा बढ़ाई है। आपने आवाम के साथ धोखा किया है। ये साथ जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान भर में KPK में तकरीबन 14 लाख की बाइक्स है, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 मिलियन के हैं, ज़्यादा है 25 से समथिंग। इस पे अगर आप देंगे सब्सिडी, आप ट्रैक्टर को कहते हैं हम सब्सिडी देंगे, आपने मिसयूज़ के लिए, करप्शन के लिए एक और रास्ता निकाला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पैसे जाते रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से आपने देखा कि 700 अरब रुपए तो स्पेंड हो गए, लेकिन बहावल नगर में एक औरत भूख की वजह से मर गई। कभी रमज़ान में पैकेजेस पे, कभी इन पैकेजेस पे आप लोगों को पैसे देंगे, ये पैसे उन लोगों की जेबों में नहीं जाएगा जो असल में हकदार है, जो चला रहे हैं,
جن کی بزنس جس کو ضرورت ہے، یہ پتہ نہیں یہ پیسے کہاں جائیں گے، پرس جو سرکار کے پرس سے یہ پیسے نکلیں گے. آپ اگر اس عوام کو کہہ رہے کہ میں نے اسلام آباد اور پنجاب میں ٹرانسپورٹ فری کی ہے، یہ پیسے کہاں سے پھر آ رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو عوام کو سمجھائیں کہ آپ نے پرائس کیسے بڑھائی ہے. آپ نے بے تحاشا پرائس بڑھائی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اور یہ وقت ہے، ہم اپیل کریں گے پوری مسلم دنیا کو کہ یہ وقت ہے، اس جو جتنا جنگ جاری رہے گا اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. ہم پورے دنیا سے بھی اپیل کریں گے کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور پیٹرولیم کی پرائسز پہ مزید جو ڈیٹیل بحث ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ تیمور جگڑا صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ سے ڈیٹیل بات کریں گے. جی پاکستان میں ویسے ہی عوام کے حقوق کو آگ لگی ہے، اور پیٹرول بم تو ایک پہلے پھٹا تھا، ابھی یہ کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں ہے ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، کہ اسی آگ پہ ابھی پیٹرول چھڑک رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ انفارچونیٹلی آگے جائے گا، کیونکہ اس حکومت کے 4 سالہ ریکارڈ نے یہ ثابت کر دیا کہ 4 سال میں انہوں نے معیشت میں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ چیئرمین صاحب نے پرائم منسٹر کو اپیل کی. پہلی بات یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب قیمت ہولڈ کرنی ہو تو پرائم منسٹر صاحب خود ٹی وی پہ آتے ہیں، جب قیمت بڑھتی ہو تو وہ نیچے اپنے منسٹرز کو بھیج دیتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے. یہ کہاں کا لیڈرشپ کا اصول ہے؟ اگر کوئی اسٹریٹجی ہے، اگر یہ اتنا کوئی ضروری فیصلہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود آ کے کیوں عوام کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں گور صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے. کل رات کا جو یہ پیٹرول بام تھا اور ڈیزل بام تھا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دن کا سب سے بڑا انکریز ہے. ایک دن میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 321 سے 458 روپے 137 روپے بڑھی ہے. ایک دن میں ڈیزل کی قیمت 335 سے 520 روپے 185 روپے بڑھی ہے. آپ کو یاد ہے یہیں پہ ہم بیٹھے ہوتے تھے مارچ اپریل 2022 میں نے وہ قیمتیں آج صبح نکالی. پیٹرول کی قیمت تھی 139 روپے، ڈیزل کی قیمت تھی 134 روپے. لاہور سے وہ سبز بس آ رہا تھا، اس میں شہباز شریف، مریم نواز، اس پہ مہنگائی مکاؤ، مہنگائی مارچ. 139 اور 134 روپے کی قیمتوں پہ آج ایک دن میں وہ قیمتیں چھوڑیں، اضافہ ان قیمتوں سے زیادہ ہے. تو وہ جو ڈرامے ہم دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ، پرائم منسٹر صاحب نے اپنے کپڑے پھاڑنے ہیں، مریم اورنگزیب جو ہے وہ رات میں اندھیرے میں پیٹرول کی قیمتیں چینج کرنے کی بات کر رہی ہے، وہ والے ڈائیلاگ ذرا چاہیے، کیونکہ حکومت کا کام عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو مہربانی کریں ذرا وہ والے ڈائیلاگز ان کو کہیں کہ خود ہی جو ہے وہ لگائیں، کیونکہ فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہے. وہ جو فیبروری مارچ 2022 کا ماحول تھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ خان صاحب ڈیل کیسے کرتے تھے. ہماری میٹنگ آفٹر میٹنگ ہوئی، ہم ایز ٹیکنوکریٹس خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھیں عالمی منڈی میں قیمتیں جو ہے وہ ایسی ہیں تو قیمتیں بڑھانی ہیں. عمران خان صاحب کا ایک ہی پش ہوتا تھا، اور وہ پش یہ ہوتا تھا کہ حکومت نے کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینی ہے. یہ سارے آپشنز ہم ایکسپلور کیے. موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی دیں، 2 قیمتیں چلا سکتے یا نہیں چلا سکتے، پیسے کہاں سے آئیں گے. خان صاحب نے جو ہے وہ ہمیں کہا ایز صوبائی منسٹرز کہ آپ لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. میں شاید اس وقت ہر چیز سے اگری نہیں کرتا تھا، لیکن وہ پروسیس دیکھ کے اور آج کا حال دیکھ کے کہ آج رات ٹی وی پہ 185 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا کے آپ کو یہ حکومت کے منسٹرز کہیں گے کہ ہم نے بڑا احسان کیا، ہم نے ڈیزل پہ ٹیکس نہیں لگایا، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے.
یا یہ کہہ کے آپ کی گاڑیوں میں جو ہے وہ ابھی 450 روپے کا پیٹرول ڈالے گا، یہ کہہ کے آپ کو کہ جی ہم جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے 20 لیٹر کی سبسڈی دیں گے، اس کو بھی قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے گی، ڈیزل پہ ہم نے ٹیکس نہیں لگایا، وہ بغیر ٹیکس کے 200 روپے ایکسٹرا دینے پڑیں گے. یہ فیور ہے. فرق دیکھ لیں. اس وقت میں اگر احساس ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ کہ کانفیڈنس لینے کے لیے پرائم منسٹر صاحب خود آتے، خود سمجھاتے، کیونکہ وہ عوام کو فیس کر سکتے، وہ فیس نہیں کر سکتے. یہی ہوتی ہے ایک کریڈیبل گورنمنٹ، ایک جائز گورنمنٹ اور ایک فارم 47 کی گورنمنٹ کا فرق. گوہر صاحب نے ہندوستان کی مثال دی. میں اگین ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے اسٹڈی کی. یہ آپ دیکھ لیں، نہ گوہر صاحب نے یہ بات کی ہے نہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہوں گی تو آپ کسی طریقے سے قیمتیں عادی کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن حکومت نے اس میں اپنا ریکارڈ جو ہے اس کا بیڑا غرق خود کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ پتہ نہیں 87 ارب یا 100 ارب کا ونڈ فال جو ہے وہ آئل کا مارکیٹنگ کمپنی اس کو دیا وقت سے پہلے قیمتیں بڑھا کے، اور یہ کہا کہ مجبوری ہے، جو قیمت مارکیٹ میں ہوگی وہی قیمت جو ہے وہ ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی. اس کے بعد 3 ہفتے پرائم منسٹر صاحب آتے رہے کہ میں حکومت کو ریلیف دے رہا ہوں، میں ریلیف دے رہا ہوں، میں ریلیف دے رہا ہوں، اور کہ میں قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا. اور اس کے بعد وہی رات کے اندھیرے میں 185 روپے ڈیزل اور 137 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں. جب مرضی سبسڈی حلال ہو جاتی ہے، جب مرضی سبسڈی حرام ہو جاتی ہے، جب مرضی جو ہے وہ قیمت بڑھانا حلال ہو جاتا ہے، جب مرضی قیمت بڑھانا حرام ہو جاتا ہے. ایسے نہ حکومتیں چلتی ہیں، ایسے نہ عوام کو کچھ سمجھ میں آتا ہے. اور اسی لیے یہ جو ابھی آپ پینک میں سٹیپس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہفتہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو بی آر ٹی پہ جائے گا اس کو جو ہے وہ قیمت نہیں دینی پڑے گی، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو آپ نے ڈیزاسٹر ابھی بویا ہے یہ اس کو سولو نہیں کرتا. میں دنیا کی بات کر رہا تھا. یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کچھ اور ملک دیکھ لیں جو ہم ایسے حالات میں کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہاں پہ قیمتیں دیکھ لیں، پاکستان میں قیمتیں دیکھ لیں. پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ 458 روپے پاکستانی. کینیا میں جو $1.64 ہو گیا، کینیا میں $1.37 ہو گیا، یعنی 400 روپے سے کم. بنگلہ دیش میں $1 ہو گیا، یعنی 280 روپے پاکستانی. بھارت میں وہاں پہ ہر شہر میں اپنا ریٹ ہوتا ہے، کہیں پہ 280 روپے ہے پاکستانی، کہیں پہ 290 روپے، کہیں پہ 300 روپے، کہیں پہ 310 روپے. سری لنکا جہاں پہ فی کا سامدن پاکستان سے ڈبل ہے، وہاں پہ 455 روپے ہے، تقریباً پاکستان سے برابر، لیکن تب بھی 3 روپے سستا. جاتے جائیں، ٹرکی میں پاکستان سے سستا، چائنا میں سستا، تھائی لینڈ میں سستا. یہ سارے وہ ممالک ہیں جو مڈل ایسٹ کے کرائسس سے متاثر ہو رہے ہیں. افغانستان میں پاکستان سے سستا. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بہت سے ممالک ہیں، اور یہ اس بات کو ڈسٹروائے کرتا ہے، حکومت کے اس دعوے کو تباہ کرتا ہے کہ انہوں نے معیشت پہ کچھ کام کیا ہے، کہ بیسکلی وہ جو کر رہے ہیں وہ صرف قیمت نہیں پاس آن کر رہے، وہ قیمت کے ساتھ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. آج پیٹرول پہ جو 160 روپے پیٹرولیم لیوی ہے، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، بلکہ جب سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے آپ سمجھیں گے کہ پیٹرول پہ لیوی جو ہے وہ کم ہوگی، وہ 80 روپے سے بڑھ کے 160 روپے ہوئی ہے. اور صرف وہ ٹیکس تو نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 24 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے. اور وہ بھی چھوڑیں، وہ بھی نہیں ختم کیا جو 2.5 روپے کلائمیٹ لیوی لیتے ہیں کہ پیٹرول گندا ہے اور جو ہے وہ آپ کو صاف پیٹرول استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پہ 2 روپے لیوی. لیکن اگر کلائمیٹ لیوی لینا ہے
تو جو ہائی آکٹین پیٹرول ہے, جو صاف پیٹرول ہوتا ہے, اس پہ تو ٹیکس آپ نے 100 سے 300 روپے بڑھا دیا. تو آپ کلائمیٹ لیوی کس بات کی لے رہے ہیں؟ 2.5 روپے ہیں, لیکن کوئی عقل نہیں سمجھ آ رہی, اور نہ وہ یہ چیز دیکھتے ہیں. فرق دیکھ لیں. گور صاحب نے ٹھیک کہا, انڈیا میں پیٹرول پہ ٹیکس تھا 10 انڈین روپے, 30 پاکستانی روپے, وہ کم کر کے 3 انڈین روپے تقریباً 9 پاکستانی روپے کر دیا. آسٹریلیا نے اپنا فیول ایکسائز ٹیکس آدھا کر دیا 3 مہینوں کے لیے. اسپین نے جو ہے وہ 5 ارب یورو کا پلان جو ہے وہ ڈالا ہے کہ فیول پہ جی ایس ٹی یا ویٹ جو ہے وہ کم ہو. 30 سینٹ یعنی تقریباً 90 روپے کا وہاں پہ انہوں نے پیٹرول کم کیا اس کرائسس میں. کوریا نے اپنا فیول ٹیکس 15% کم کیا ہے. ویتنام نے کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی ہے. برازیل نے وفاقی ٹیکس پیٹرول پہ 0 کر دیے. اٹلی, پورچوگل نے فیول پہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیے. آئرلینڈ نے فیول پہ ٹیکس کم کیے. تو بہت سے ممالک نے جو ہے وہ ٹیکسز یا فیول کی قیمتیں بڑھائی ہیں. لیکن اگر آپ کی معیشت پہ کچھ کام ہوتا تو حکومت کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی کہ وہ ایسے وقت میں پیٹرول پہ ٹیکس ڈبل نہ کرتا. اور وہ جو آپ کو کہیں گے کہ ہم احسان کر رہے ہیں, ڈیزل پہ ٹیکس نہیں بڑھا رہے, وہ تب جو ہے بات مانی جاتی جب پیٹرول پہ ٹیکس چلے کم نہ کرتے, کانسٹنٹ تو رکھتے. وہ ڈیزل والا ٹیکس پیٹرول کی گاڑی, پیٹرول کی موٹر سائیکل چلانے والوں پہ ڈال دیا. اور یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ایف بی آر نے آج تک 8 مہینوں میں اپنے ریوائز ٹیکس ٹارگٹ سے 600 ارب روپے کم کلیکٹ کیے. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے کم ہونے کے بجائے بڑھے ہیں. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھے ہیں. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ سینٹ چیئرمین کے لیے 4500 سی سی کی گاڑی آئے گی. یہ کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی چیف منسٹر, ایک ہی گورنر ہے جس کے پاس ایک گلف سٹریم G550 جیٹ ہے. وہ کون سے ملک میں ہے؟ پاکستان. تو جب وہ خرچے کرنے ہیں تو پھر بیلٹ ٹائٹننگ ہم نے کرنی ہوگی نا. بیلٹ ٹائٹننگ وہ تو نہیں کرے گا جس نے اپنے لیے گلف سٹریم G550 جیٹ لیا ہے, جس چیف منسٹر نے لیا ہے. یہ بات بھی گور صاحب نے بالکل ٹھیک کی کہ سبسڈیز کو ہم ضرور ویلکم کرتے ہیں, لیکن یہ سبسڈیز ٹرائی نہیں ہوئی. یہ سبسڈیز بہت بڑی رسک کے ساتھ آتی ہیں. وہ رسک یہی ہے کہ کل موٹر سائیکل والے کو ملتی ہے, پیٹرول والا جو ہے وہ موٹر سائیکل کے بجائے جو ہے وہ کسی گاڑی والے کو دیتا ہے, ایک سے رشوت لے کے دوسرے کو دیتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی, کوئی گارنٹی نہیں. جیسے رمضان کے پرائسز کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ فیس زیادہ نہ کریں, کہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کی فیس زیادہ نہیں ہوگی. اگر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کا نقصان ہوگا وہ اپنی فیس زیادہ کریں گے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اس سب کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پہ ہوگا. اور صرف یہ نہیں, اس سے آپ دیکھ لیں جو ایگریکلچر پہ امپیکٹ ہوگا, جو فرٹیلائزرز پہ امپیکٹ ہوگا. آپ سوچ لیں کہ 185 روپے قیمتیں بڑھنے کا جو ہے وہ مہنگائی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اور اسی لیے یہ باقی ممالک نے یہ سٹیپس لیے پیٹرول کی قیمتیں کانسٹنٹ رکھنے کے لیے. اور پاکستان اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ جو 4 سال آپ کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معیشت ٹھیک کی ہے, انہوں نے معیشت نہیں ٹھیک کی, انہوں نے ججز کو ضرور ٹھیک کیا. واحد چیز جو ان کے خیال میں انہوں نے ٹھیک کی تو وہ کیا, لیکن ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ورنہ یہ معیشت میں یہ پیٹرول کی قیمتیں کسی حد تک ایبزارب کر لیتے. بڑی کلیئر بات ہے. ان کو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے پاس یہ سپیس نہیں ہے, تو ایک دم آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ پیٹرول پہ قیمتوں کا وہ بم پھٹنے کو ملا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. دیکھیں اینڈ میں
اگر کچھ چیزیں کہیں نا، کہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں، یہاں پہ بڑے کلیئر سگنلز چاہیے. سب سے پہلا کام وہ جیٹ بیچے، سیل دا جیٹ، سیل دا ڈیم جیٹ. کیونکہ سگنل ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ سگنل یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، جیسے سارے حکومتی منسٹر کہہ رہے ہیں پنجاب کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو ٹھیک ہے، پھر پنجاب میں پیٹرول کی قیمت وہی رکھتے ہیں، کم از کم آدھے پاکستان کو تو جو ہے وہ ملے گا. اگر نہیں ہے دین واٹ آر یو ڈوئنگ ان اے جیٹ؟ آپ نے اگر ایکچولی کرنا ہے، وہ یاد ہے اسی وقت میں یہ آیا تھا کہ ایک آئی جی کو، ایک جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو 3 گاڑیوں کی الاؤنس ہے، 4500 سی سی کی، 2800 سی سی کی، 1800 سی سی کی. ایک کام کریں، یہ الاؤنسز کم نہ کریں. غریب سول سرونٹس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ گریڈ 21-22 کے تو سارے سول سرونٹ کے پیٹرول الاؤنسز زیرو کر دیں، ڈالنے دیں ان کو جیب سے نا، عام لوگوں کی طرح ڈالنے دیں. پھر ان کی جو تھنکنگ ہوگی، پھر دیکھتے ہیں وہ کون سی پالیسی ایڈوائس دیتے ہیں حکومت کو. جو میں بار بار جو ہے وہ چیختا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے سرکاری سیکٹر کا نظام ہے، پینشنز کا نظام ہے، جو اس پہ ہم سرکاری سیکٹر میں 6,500 ارب روپے تنخواہوں اور پینشنز میں لگاتے ہیں. 10 میں سے 2 لوگ کام کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ کفایت شاری کرنی ہے، دکھائیں 1 روپے کی بچت. اس کا 4 سال میں کوئی حل نکالیں. چلیے نہیں ہے تو دکھائیں کہ انویسٹمنٹ کتنی زیادہ ہوئی ہے. انویسٹمنٹ تاریخ کے کم ترین سطح پہ، اکانومی کی 13% شرح پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. چلیے دکھائیں کہ آپ نے پاورٹی کم کی ہے. ابھی احسن اقبال کی رپورٹ نکلی ہے، اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں پاورٹی یعنی غربت تاریخی سطح پہ ہے. چلیے دکھائیں کہ معیشت بڑھی ہے. یہ 4 سال جو ہے ان کے فج فگرز کے ساتھ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے معیشت جو ہے وہ کم سطح پہ بڑھی ہے. چلیے دکھائیں کہ لوگوں کی قوت خرید بڑھی ہے. احسن اقبال کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ 2016 کے مقابلے میں عام پاکستانی کی قوت خرید 12% جو ہے وہ کم ہوئی ہے. چلیے دکھائیں کہ ٹیکسز جو ہے وہ کم ہوئے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے اس پہ تاریخی بوجھ ہے ٹیکس کا. چلیے دکھائیں کہ ایکسپورٹ زیادہ ہوئے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ایکسپورٹ اس سال 40% کم ہوئے. اور اس جنگ کے بعد کیا حال ہوگا؟ یہ ٹریک ریکارڈ جس حکومت کا ہو وہ واقعی پیٹرول پہ ریلیف نہیں دے سکتی، پہلی بات. اور دوسری بات، جو بھی وہ کہتی ہے، جب آپ کی عوام میں کریڈیبلٹی نہ ہو تو عوام آپ کی بات مانے گا نہیں. وہ آپ کے گلف سٹریم جیٹ کو دیکھے گا، وہ آپ کے لینڈ کروزرز کو دیکھے گا، وہ آپ کی شاہ خرچیوں کو دیکھے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ پی ایس ایل جو ہے وہ تماشائی کے لیے بند ہے، لیکن چیف منسٹر پنجاب اس کو اپنے کانوائے میں یا اپنے مرسیڈیز میں جس میں ہائی آکٹین فیول ہی لگتا ہے وہ آئیں گی، وہ میچ دیکھیں گی جو ہے وہ، اور ان کے ساتھ منسٹرز اور ان کے ساتھ بچے. یہ نہیں، وہ بھی دیکھیں. لیکن اس کے بعد کسی حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں بنتی. اور اینڈ میں میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم پہ یہ حکومت بار بار الزامات لگاتی ہے، تب بھی کہیں گے آپ دوبارہ دیکھ لیں، یہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ پیٹرول کی قیمت آدھی کرے. لیکن اتنا بڑا گلوبل کرائسس ہے، اس میں یہ تو جان جائیں کہ اس ملک نے ایک ہونا ہے، اور اس ملک نے ایک تب ہی ہونا ہے جب تھوڑی سی ریکنسیلیشن ہوگی، جب آپ عوام میں ٹرسٹ بلڈ کریں گے، اس کا راستہ نکالیں. وہی بات ہم پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ہر روز کرتے ہیں، تاکہ اس کرائسس سے ملک نکلے اور ملک جڑے. کیونکہ ہمارے ایکسٹرنل دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں آپس میں تو یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانتے ہیں اکثر ناصر شیرازی MWM کے چیف آرگنائزر، اور آج جو ڈویژن آف ڈاک ہے اس میں جو ریجنل سچویشن ہے اس پہ بات کرنا میرے ذمہ لگا ہے. اور میں کنٹینیوٹی تھوڑی سی کروں گا جو بیرسٹر گوہر صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بھی، اور اس کی بھی تائید کرتے ہوئے، اور تیمور جھگڑا صاحب نے جو بات کی ہے. کرنٹ جو ریجنل سچویشن ہے ظاہر ہے پاکستان کے لیے، چونکہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہے، کہیں دور ہے نہیں،
تو ایک تو میں صرف ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں 2 سے 3 منٹ میں کہ کرنٹ سچویشن اس وقت کیا ہے. تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو پری وار تھی تو امریکن ملٹری مائٹ کے 4 سمبل معروف تھے. ایک امریکن بیسز، دوسرا امریکن ایریل سپریورٹی جس کو F-35 F-18 یہ لیڈ کرتے تھے، اور تیسرا امریکن تھارڈ سسٹم جو امریکہ کا دنیا میں سب سے زیادہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے، اور چوتھا امریکن وار شپس. تو کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ 1 مہینہ کچھ دن کی جنگ کے بعد امریکن وار شپ جو دنیا میں سب سے بڑا آن ارتھ ہے وہ ہے جیرڈ آر فولڈ. وہ سیویئر اٹیک کے بعد اس وقت واپس یورپ اور پھر اب امریکہ چلا گیا ہے، اور وہ 6 منتھ کی اس کو کم از کم ریپیئر چاہیے. یعنی جو ان کا ایک بہت بڑا سمبل تھا ابراہیم لنکن اور جیرڈ آر فورڈ، یہ خود امریکن پریزیڈنٹ نے ایکنالج کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملٹری مینوورنگ کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ ایک سمبل ان کا جو ہے. دوسرا سمبل جو 28 اڈے ہیں ریجن کے اندر، ان میں سے 14 اڈے جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں، اور باقی بالکل پارشل ہیں، چونکہ ان کا بھی جو انٹیلیجنس سسٹم تھا یا ان کے ریڈار سسٹم تھے یا ڈیفنس سسٹم تھا وہ تقریباً پیرالائز ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکن فوجیوں کو اس وقت ہوٹلز کے اندر اور سیولین انفراسٹرکچر کے اندر پناہ لینی پڑ رہی ہے، چونکہ وہ بیریکیڈڈ رہتے ہیں اور جو ان کا ایریا ہے وہ سارے کا سارا اٹیک ہو رہا ہے. اور امریکہ کا ڈیفنس جو ہے وہ اس سے کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی کہ 2000 کلومیٹر، جس میں اس پورے رستے میں پیٹریوٹ ہیں، ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو 3 ہے، اور پھر تھرڈ ہے، یہ سارا بھی نہیں روک سکا ہے. اور اسرائیل ڈائریکٹلی جو ہے وہ پینیٹریٹ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر. اور اسرائیل کا جو سمبل ہے، جیسے ہمارے ہاں ہماری ایک سمبل ہے مثلاً کہوٹا، تو ان کا سمبل ڈیمونا ہے. اور ڈیمونا کو جس طریقے سے انہوں نے البتہ صرف ابھی اس نیوکلیر انسٹالیشن کو انہوں نے نہیں ہٹ کیا، لیکن جو ملٹری انسٹالیشن اس کے ساتھ تھی ان کو ہٹ کر کے انہوں نے اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے وہ شو کی ہے. اور اسٹل دیٹ از گوئنگ آن جو آپ کرنٹ سچویشن جو وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک، اور اسی طریقے سے جو ان کی ایریل سپریورٹی ہے ایز پر CNN، تاریخ میں پہلی بار 2 F-35 جو ہے وہ ہٹ ہو چکے ہیں. یہ آج تک ایسا نہیں ہوا، اور یہ CNN نے بریک کی تھی چونکہ اس کو انہوں نے لاک بھی کیا اور پھر ہٹ بھی کیا. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی رزلٹ کیا ہے؟ امریکن ملٹری مائٹ جو ہے، چونکہ ایران تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا، اسے تو اپنا ڈیفنس کرنا ہے. جو ایگریشن ہے انلیگل، جو پریزیڈنٹ جس نے کہا کہ مائی پرسنل موریلٹی از انٹرنیشنل لا، یعنی کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے، اس نے یہ انلیگل، غیر قانونی اور دنیا بھر کے جو ادارے بالخصوص یونائٹڈ نیشن ہے اس کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے یہ جو اٹیک کیا. تو اس کے نتیجے میں اس وقت ان کی ملٹری مائٹ ایٹ سٹیک ہے، شرنک کر چکی ہے. پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یورپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرے امریکہ سے، یا نیٹو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے امریکہ سے. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ یورپ کے 40 کنٹریز نے مل کر یہ کہا ہے، 40 کنٹریز کا فرانس میں جو اجلاس ہوا ہے آن لائن، تو انہوں نے مل کر یہ کہا ہے کہ صرف ڈپلومیسی جو ہے وہی رستہ نکال سکتی ہے، اور ملٹری کے ذریعے سے، ملٹری آپریشن کے ذریعے سے ہرمز کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسرا جو چیز ہے اسی کے ساتھ اٹیچ، وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع ہوا. ہم مذاکراتی عمل کو بنیادی طور پہ اس کے اندر اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ملٹری آپشن جو ہے وہ از ناٹ اے گڈ آپشن، اور آپ پھر جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. اب میں اس کو اور پاکستان کی کرنٹ سچویشن کے درمیان ایک لنکیج آپ کے، وہ لنکیج یہ ہے کہ باقی بہت سارے ایگریمنٹ کے بارے میں تو شاید ہمیں نہ پتہ ہو کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے. پارلیمنٹ میں آئیں گے تو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن تو ہمیں پتہ چل جائیں گے. نہیں ہے. ایک ایگریمنٹ ہے جو پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیفنس کے لیے ہے، ڈیفنس کے لیے یعنی پاکستان کے جس کو ہم نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کہتے ہیں اس کے لیے ہے. وہ ہے پاکستان کا انرجی کوریڈور، جو پاکستان نے باقاعدہ انڈورس کیا ہوا ہے، جس کی TORs مکمل طور پہ اویلیبل ہیں. لیکن ہم صرف مغربی دباؤ میں، امریکی دباؤ میں آ کے آج تک اپنے اس پروجیکٹ کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان آج اس انرجی کرائسس سے اپنے آپ کو امیون سمجھتا. دنیا میں کسی ملک میں انرجی کا جو وشیس سائیکل ہے نا، یہ اگر آپ ریزالو نہیں کرتے، یعنی چیپ انرجی نہیں ہے اور ان انٹرپٹڈ انرجی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کبھی بھی اکانومی نہیں ہو سکتی. اکانومی کے پیچھے جو بیک بون ہے وہ چیپ اور ان انٹرپٹڈ انرجی ہے. اس وقت آپ کو یہ انرجی کون دے سکتا ہے؟ آپ کے بارڈر کے اوپر انرجی پڑی ہوئی ہے، آپ کا ایگریمنٹ موجود ہے. اور میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں، ترکی نیٹو کنٹری، انڈیا امریکن الائی ہے، عراق امریکن بیسز وہاں موجود ہیں. یہ سارے کنٹریز امریکہ سے ویور لے کے تیل لے رہے ہیں ایران سے، اور ہم جو
اپنے آپ کو ان کا الائی کہتے ہیں، اور ایک ناپسندیدہ بورڈ آف پیس کے اندر بھی جا کے ہم نے عوام کے مقابلے میں ایک فیصلہ کیا. ہم اپنے ویور لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، جبکہ اس ویور کے نتیجے میں ہم عوام کو ریلیف جو ہے وہ دے سکتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے سب سے پہلے، چونکہ ڈپلومیسی میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی جو پہلا نقطہ تھا وہ ہونا چاہیے، جو نہیں ہوا، وہ ہماری ڈیمانڈ ہے، آج بھی ہونا چاہیے، وہ ہے سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز. آپ کوئی آئل اور انرجی اور ہرمز کو کھولنے کی بات نہیں کر سکتے جب تک آپ جو ہے وہ ان ہاسٹیلٹیز کو نہیں روکیں گے جو اس وقت آپ کے اوپر لانچ کی گئی ہے. نمبر 1 تو جمہوریہ اسلامی ایران ایک پاکستان کا پڑوسی ملک، برادر ملک، یونائٹڈ نیشن کا ممبر ملک، جس کے اوپر ان ہیومن انلیگل یہ اسالٹ لانچ کی گئے، اور اب اس مرحلے کے اندر آ کے ابھی جو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تقریر کی ہے، البتہ میرے خیال اعتراف شکست کے اوپر میں نے کوشش کی کہ میں پورے ویسٹرن جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جو ان کے ایکس ایڈمرل ہیں، ایکس جو ان کے آرمی کے لوگ تھے، کم از کم کہیں کوئی ایک مجھے مل جائے کہ جو کہے کہ امریکہ جو ہے از وننگ اور گیننگ دا گراؤنڈ. سب کا کنسنسس ہے کہ امریکہ ہیز لاسٹ دا وار. وہ رجیم چینج نہیں کر سکا، وہ وہاں اپنا کنٹرول باقی نہیں رکھ سکا، وہ اپنے تمام ایسٹس ہٹ کرا بیٹھا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے ان کی بیسز، اور وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں. اور عملاً صورتحال یہ ہے کہ ہرمز آپ نے سینکشن دیکھی، ابھی یہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے. آپ اندازہ کریں 33 ایئرز ایران نے ان سینکشنز کو برداشت کیا ہے. اب ایران سینکشن کر رہا ہے امریکہ کو اور اس کے الائز کو، لیکن پاکستان امیون ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو پرچم بردار جہاز ہوں گے یہ سارے جا سکتے ہیں. پھر اس کا ریلیف ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ پھر اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اندر کیوں نہیں آتا؟ تو اب اس کو اگر ہم اسی کے ساتھ، وہ جو ریلیف کی بات ہے، اسی ریلیف کے ساتھ ہمیں دنیا میں ڈی ایسکلیشن کی بات کرنی ہوگی. ہمیں اپنے ڈائلاگ کے اندر بھی ڈی ایسکلیشن کرنے کی بات کرنی ہوگی، چونکہ جیسے ہی ڈی ایسکلیٹ ہوگا تو ہرمز کھلے گی. ہرمز اس وقت کھلی ہے صرف ان لوگوں کے لیے بند ہے جو ڈائریکٹ ان کے اوپر اسالٹ میں ملوث ہیں، اور وہ تمام کنٹریز، ایون یورپین کنٹریز جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے، ان کو بھی اس وقت سپلائی جو ہے وہ جاری ہوگی. لیکن چوک ہوا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں مکمل طور پہ چیزیں ریگولرائز ہو سکتی جب تک یہاں جنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اوورآل بھی جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی جو مذاکراتی عمل میں پہلی ڈیمانڈ یہ رکھنی چاہیے اگر وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہاسٹیلٹیز کا خاتمہ ہو تاکہ نارمیلٹی جو ہے وہ کریٹ ہو. تیسرا یہ ہے کہ اب اس کے تناظر میں جو پاکستان کے اندر کرنٹ، تو اس کے براہ راست اسٹریٹجک لیول، یہ تو آ گیا ٹیکٹیکل لیول کہ ایک دنیا کے اندر ایک چینج آ گئی ہے. دنیا میں کون سا ملک ہے کہ جو پہلے سے پلاننگ نہیں کرتا؟ آپ کے پاس ریزروائر نہیں ہے، آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس نہیں کیا، آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا. اس وقت اللہ تللے اگر آپ ان کے پروٹوکولز کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے. یہ ایک سچویشن ایگزسٹ کر رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو اسٹریٹجک لیول پہ ریلیف دلانے کے لیے ایک بھی بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو کبھی بھی آپ کو IMF آزاد نہیں ہونے دے گی. کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ آپ آزاد اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ آزادانہ فارن پالیسی اختیار کریں گے. اور یہ ڈائریکٹ بات ریلیٹڈ ہے، میں نے یہ بات خود عمران خان صاحب سے سنی ہے، میں آج آپ کے سامنے وہ بات کہتا ہوں. خان صاحب جب وہاں پہ گئے، اتفاق ایران کا وزٹ تھا، اس وقت PM ہاؤس کے اندر یہ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ 2 ماڈل ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ان کے سبمسو بن کے رہیں، غلامی کی زندگی بسر کریں. کیا نتیجہ ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کمپرومائز ہوگی. ایک یہ ہے کہ مشکلات ہیں، سینکشن ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ تہران دیکھیں، وہ تہران کا وزٹ کر کے آئے تھے، تو وہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ یہ رستہ ہے کہ اگر ہم اس رستے کو اختیار کریں تو ہم جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک بھی بن سکتے ہیں، اور ہم اپنی جو ہے وہ پروگرس بھی کر سکتے ہیں. تو اصل رستہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کو اپنے ڈیسیژن میکنگ خود کرنی چاہیے. انرجی کے اندر بھی اگر پاکستان اپنے ڈیسیژن میکنگ کرے تو پاکستان 800 کلومیٹر انہوں نے بچھا دی ہے. پاکستان کے گوادر تک تو ہمارے پاس جو ہے وہ گیس اور تیل کی پائپ لائن موجود ہے. کل اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو پاکستان اپنے سارے کرائسس کو منیمائز کر سکتا ہے، اور انرجی کے کرائسس کے بغیر کبھی بھی اکانومی کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کا قانون ہے، آپ کو ان انٹرپٹڈ اور آپ کو چیپ انرجی دینی پڑے گی. کرنٹ جو پرائس آپ نے بڑھایا، اس کے اوپر جو بات جھگڑا صاحب نے کر دی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے کر دی، اسی کی تائید کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. یہ آپ نے عوام کو تو خودکشی پہ مجبور کر رہے ہیں اور اپنے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عوام ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے انٹل انلیس. نمبر 1 تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہی چونکہ عوامی نہیں ہے، انہوں نے عوام میں نہیں جانا. جب آپ نے عوام سے ووٹ نہیں لینے
تو پھر آپ کی کیا پرواہ ہے کہ آپ ووٹ کو آپ انرجی کی پرائس کتنا بڑھا دیں؟ آپ نے چونکہ عوام میں نہیں جانا، ووٹ نہیں لینے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان سے یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا بات جو ہے اس وقت عوام کی کورٹ کے اندر ہے، اور اس وقت عوام کے حق کے اوپر جتنا بڑا یہ حملہ کیا گیا ہے، شاید پاکستان بننے سے لے کے اب تک کی تاریخ میں اقتصادی عنوان سے اتنا بڑا حملہ نہیں کیا گیا۔ اس سارے عمل کو اور اس رائز آف پرائس ہائیک جو ہے، اس کو جو انلیگل ہے، جو ان ہیومن ہے، جس میں بنیادی چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو ناقابل قبول قرار دیتے ہیں۔ چیئرمین صاحب نے اور تیمور جگلا صاحب نے پھر ناصر شیرازی صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے تیل کے اوپر۔ میں صرف کچھ سٹیٹسٹک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر تیمور بھائی نے اس کا ذکر کیا، اور یہ میں تیمور بھائی آپ کے اس میں بھی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سب سے پورسٹ سٹاف لیول نیگوسیشنز ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون نے خود لکھا ہے، ان کا ایڈیٹوریل یہ لکھتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پورسٹ انہوں نے جو وہ کیا ہے، اور یہ سب سے ورسٹ فیول کرائسس ہے سنس 1973 کہ پاکستان کے اندر 1973 کے بعد یہ سب سے بڑا ایک فیول جو کرائسس ہے اس نے جنم لیا ہے۔ اور یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ بس آ کے آپ ایک دن بیان کر دیتے ہیں کہ اتنا ہائی ہوئی، یہ فیلئر ہے۔ فیلئر کس لیے؟ پولیٹیکل لوگوں کا جو سو کارڈ اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے، ان کا فیلئر، اور پھر بیوروکریٹک فیلئر ہے۔ اس میں اگر آپ دو بندوں کو سب سے زیادہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو ایک سو کارڈ وزیر اعظم ہے اور پھر ان کا وزیر خزانہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دو لوگ جو ہے براہ راست اس ساری اس میں۔ اور پاکستان میں اس وقت جو پاورٹی کی سطح ہے، جو غربت کی سطح ہے، وہ اپنی 11 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے، 11 سال کی۔ اور اس طرح جو انکم انیکویلٹی ہے وہ اس وقت پاکستان میں 27 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی بات ہے، جس طرح ناصر شیرازی صاحب نے اس کا اشارہ بھی کیا، انہوں نے ایک اور اینگل میں اس کی بات کی، میں تھوڑا اس کو ایک اور اینگل میں ایلابوریٹ کروں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے اتحادی ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، نوبل پرائز کے لیے بھی ان کو نامزد کرتے ہیں، باقی بھی آپ ہر چیز میں فخر سے ان کا نام لیتے ہیں، ہر وقت ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، تو پھر آپ کو لیوریج لینا چاہیے تھا، جس طرح انڈیا نے لیوریج لی ہے۔ انڈیا نے لیوریج لی ہے اس کے رشیا کے تیل کے اوپر، ٹھیک ہے، بہت سارے ملکوں نے کنسنسس لیا امریکہ سے مل کے، ان کے اپنی جو دوستی ہے اس کو بنیاد بنا کر۔ تو ہم آپ سے پھر پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ یہ کس طرح کی دوستی ہے جس کو آپ اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتے، پاکستان کے انٹرسٹ میں استعمال نہیں کر سکتے؟ تو اس کا تو پھر یہی وہ ہوا کہ یہ جو سو کارڈ آپ کی ان کے ساتھ ہے، یہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہے، اور جہاں پہ جو ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ناصر بھائی نے کہ غلام اور آزاد قوموں کی پہچان، تو پھر اسی زمرے میں وہ چیزیں آتی ہے، اس کا پھر عام آدمی سے کوئی لے نہیں ہے۔ اور یہ ایسے وقت میں یہ اضافہ ہو رہا ہے جو سو کارڈ کفایت یاری مہم کا بھی، جس پہ تیمور بھائی نے تفصیلاً بات کی، لیکن اس دورانیے میں جو ٹاپ بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے 2800 سی سی کی نئی گاڑیاں منگوانا، پھر چیئرمین سینٹ کے لیے اس طرح کی نئی گاڑیاں منگوانا، تو آپ عام آدمی کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے لا تعلق ہے، ہم نے یہ بوجھ آپ کے اوپر ڈالا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو اس تحریک تحفظ یعنی پاکستان روز اول سے یہ مطالبہ کرتے آ رہی ہے کہ پاکستان آج جن ہم جہد بحرانوں کا شکار ہے، یہ مسلط کردہ حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ان کے اندر وہ سکت ہی نہیں ہے، ان کو فوراً اس کے اوپر مستعفی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا پاکستان کے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ اس وقت اگر ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوتے تو پھر دیکھی جائے گی کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور ہم عوام کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان میں شامل جماعتیں وہاں پہ کھڑی ہے۔ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، ٹھیک ہے۔ یہ تو زور اور زبردستی سے جو جکڑا ہوا سسٹم ہے، یہ مزید پاکستان کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے، عوام کے اندر جو ایک خدا نہ خواستہ اگر یہ لاوا پٹ پڑا تو پھر کسی کی کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ دو باتیں اس حوالے سے میں نے کرنی تھی۔ اور تیسری جو بات ہے کہ اب یہ جو وار ہے اور یہ جو اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ عام آدمی ادا کر رہا ہے، حکومتی سطح پہ تو کوئی اس کے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جو اس وقت چائنا میں مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، سب سے پہلے تو ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں۔ ہم نے روز اول سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ دو پڑوسی ہے، یو کین ناٹ چینج یور نائبرز، ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔
اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو رشتے ہیں اس کو بھی آپ ختم نہیں کر سکتے. تو بہتر بات یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، اور پھر چین جیسا دوست جس کے اوپر آپ کو بھی اعتماد ہے، افغانستان کو بھی اعتماد ہے، تو ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ امن کو موقع دینا چاہیے، سنسیریٹی کے ساتھ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونے چاہیے. اور یہ جو پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمارا اور افغانستان کے اندر جو معاملات خراب ہوئے، آئی تھنک اس کو ایک فل سٹاپ لگنی چاہیے. اور ہمیں ایک ایسے وقت میں جب جو بیرونی طاقتیں ایران کے اوپر، اسلامی جمہوریہ ایران کے اوپر حملہ آور ہے، اور ہم نے اپنے لیے ایک اور محاذ کو لے، یہاں کون سی عقل کی نشانیاں ہیں اس میں؟ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں پاکستان کو سنسیریٹی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اس کا ایک لانگ لاسٹنگ حل نکالنا چاہیے. اب خان صاحب کے کیسز کے اوپر 1 منٹ صرف خالد یوسف چودھری آپ لوگوں سے بات کریں گے، اور اس کے بعد سوال جواب. تھینک یو. ایجنڈا تھا پیٹرولیم پرائسز، جس کی بند پیٹرولیم پرائسز، اور اس پہ ہم آپ کا پوائنٹ لیں گے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ 1-2 دنوں میں، کیونکہ پیٹرولیم کا بڑا سیریس ایشو ہے، تاکہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں اپنے ہم خیال پارٹیوں کی، اور اس پہ سیلاسز بحث بھی ہو اور اس پہ ایک اعلامیہ بھی ہو. جی فرمائیے. کہ تحریک چلانے کا بھی ارادہ تو رکھتے ہیں، پہلے سے اناؤنس کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیٹرولیم پہ کیا ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ 1-2 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف، علامہ راجہ ناصر صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اچکزئی صاحب بھی آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف آن اٹس اون بھی کرے گی. ہمارا ارادہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آ جائے، جس میں ہمارے سارے ہم خیال پارٹی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کرائسس کے وقت میں کیا کرے، کیونکہ عوام کو ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو اتنا برڈن پاس آن کرے، کیونکہ آپ پرائسز کو اگر سٹیبل نہیں رکھ سکتے تو اکانومی افیکٹ ہوتی ہے، عام آدمی افیکٹ ہو جائے گا، جس سے بہت زیادہ سیریس ایشوز بن جائیں گے. اس لیے ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اس کا اعلامیہ آئے گا 1-2 دنوں میں. پہلے اس کا تعلق ہے اعلان کا 9 اپریل کا، تو 9 اپریل کے جلسے کا اعلان ضرور ہوا، اور 9 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ ہم نے آج اپلیکیشن وہاں سبمٹ کر دی ہے ڈی سی راولپنڈی کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا جلسہ ہو، اور اس میں کوئی ایسے دو رائے نہیں ہے. علامہ صاحب بھی آئیں گے، اچکزئی صاحب بھی آئیں گے، وہ عید کے لیے گئے تھے، پھر ان کو فلائٹ نہیں ملی تو اس لیے وہ وقت پہ آ نہیں سکے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تحریک کا حصہ ہے، اور وہی سارے سب چیزوں کا سربراہی وہ کرتے ہیں. جہاں تعلق سبسڈی کا ہے تو دیکھو کے پی کے گورنمنٹ نے جس انداز میں کیا تھا اور پر پرسن کا کہا تھا اونرشپ کا، وہ ریگارڈلیس ابھی تک ان کیا استعمال کرتا ہے، وہ ایوری منتھ ہے، اور یہاں طریقہ کار ایک اور اڈاپٹ کیا گیا، تو اس میں بڑا فرق ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی ایسے پوائنٹ پہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف خان صاحب کی رہائی، آلدو خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب ناحق جیل میں ہے، سیاسی کیسز ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، انصاف ان کو نہیں مل رہا. عدالتوں نے وہ کیس جو 35 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے، وہ ایون 14 مہینے کے بعد بھی چیف جسٹس صاحب نے یا کورٹوں نے ان کا فیصلہ نہیں کیا. وہ ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس پہ آن اینڈ آف ضرور اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن عوامی ایشو کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور عوامی ایشو پہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، اسمبلی میں بات کی ہے، روڈوں پہ بات کی ہے، اور ہم نے پریس کانفرنس جو آل پارٹیز کانفرنسز بھی بلائی تھی تو وہ بھی اس سلسلے کا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی 1-2 دنوں میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے گا اور پارٹی کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں سارا لائے عمل دیں گے کہ اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے. مور لائکلی اگر یہی صورتحال رہی، حکومت ایک طرف سے اپنے عیاشیوں کو رکھے، پاسان کرے پورا کی پورا برڈن، جس طرح میں نے آپ کو کہا، دیکھو ایک ویری سیریس ہوگا. آپ عوام کو ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں جب کہ آئے عیاشی کرے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ڈیل نہیں کرا سکے، آپ لیوی نہیں ختم کر سکے، آپ انڈیا کی طرح سے وہ ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دیتے. انڈیا میں اگر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے پیسے بھی بنائے، اب پرائسز ایسے ہو گئے تو آپ بھی کوئی تھوڑا سا برڈن شیئر کرے، تو اسی طرح ہم کیوں نہیں کہہ سکتے. آپ نے تو یہاں تک نہیں کیا کہ جو رولز ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اتنا وہ آپ کے پاس پیٹرول رکھ کے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس مئی تک پیٹرول موجود ہے، مئی تک پیٹرول آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کو تو شارٹیج تو ہے نہیں. شارٹیج اگر نہیں ہے تو آپ کس طرح نہیں کر سکے کہ جو مہینے میں آپ نے سارا لاک ڈاؤن کیا ہوا اس میں بھی پرائز کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو جو پیٹرول پروڈکٹ ہے وہ جا کہاں رہا ہے. اس لیے حکومت کی اپنی ناکامی ہے جو اس وقت عوام کر رہی ہے. لاسٹ کوسچن، آپ کو ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، اور میں آپ کا رائٹ سمجھتا ہوں کہ آپ کریں، یو مے بی انٹائٹلڈ ٹو یور اون اوپینین، بٹ ہم نے ہمیشہ سے دا موسٹ کریٹیکل رول ہم نے پلے کیا ہوا ہے دا پارلیمنٹ. ہم نے سب نے کہا ہے، اچکزئی نے پلے کیا، میں نے پلے کیا، ہمارے سارے لیڈر نے پلے کیا. آج بھی ہمارا پوائنٹ آف آرڈر تھے. لاسٹ ٹائم جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا، مجھے اسپیکر نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیا، امیڈیٹلی ہم باہر آئے اور ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی. تو پلیز
آپ اپنا اوپینین اپنے تک رکھیں اور اس پہ نہ بولیں. جی پلیز آپ ایک کوشچن کر رہے تھے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت پہ پریشر ڈالنا, تو پیٹرول کے خلاف اور قیمتوں کے خلاف کس طریقے سے حکومت؟ دیکھیں ہم حکومت پہ پریشر یہ ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے تو لوگ کہیں کہ جی حکومت پہ پریشر ڈالو کیونکہ اس کے پاس فوج کی سپورٹ ہے, یہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ ہے. ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں پریشر کی, یہ تو ڈگمگائی حکومت ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کی کرتوتوں سے بچ جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں عوام ان کے پاس ہے نہیں, ان کو صرف یہ میں کہہ رہا ہوں اتوار بازار میں ان کو لے کے جاؤ, جمعے پہ لے کے جاؤ, فوتگی پہ لے کے جاؤ, خوشی پہ لے کے جاؤ, آپ کسی شادی حال میں ان کو لے کے جاؤ اور عوام سے پوچھو کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ. عوام نالا ہے ان سے, عوام ان پہ ہر وقت یہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں, انہوں نے عوام کے حق میں نہیں کیے. میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں کہ پیٹرولیم پہ جو یہ پرائس ہے یہ کو وزیر اعظم نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. 3 مرتبہ آ کر کے ان کو یہ سبز باغ دکھا رہا ہے کہ میں یہ خود برڈن کروں گا, میں پتھر رکھوں گا دل پہ, میں پاسہ نہیں کر سکوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ایوری سنگل ٹائم آپ نے اس وائنڈ اپ کروایا اور آپ نے اسپیچز کر کے لوگوں سے مبارکبادیں دی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 5 ہفتے جنگ کے جو کسی اور ملک میں جنگ ہو رہی ہے آپ کا یہ حال ہے. ہرمز سے جو اسٹریٹ ہے وہاں سے ہمارا 95% جو ہے پیٹرول وہ ایئر آ رہا ہے, لیکن ہمیں پیٹرول کا کوئی شارٹیج کا آیا نہیں ہے. اور ہرمز سے جو آ رہا ہے تو وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹینرز جو ہے اور شپس ہیں وہ تو آ رہے ہیں, پھر کہاں کے جا رہا ہے. دیکھیں نااہلی کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ حکومت نااہلی کے مدماتے میں عوام پہ پاسان کر رہی ہے. ان کے پاس شارٹ فال بہت زیادہ آیا تھا, اس پہ کال اٹینشن نوٹس آیا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ آپ ٹیکس کے مد میں شارٹ فال کر سکیں, یہ عوام کو پاسان کریں تاکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکیں. تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک بات کا ذکر کیا کہ عوام کے حقوق پہ سیاست نہ کریں. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ عوامی مسئلہ ہے. کیا پیٹرول کی پرائز صرف پی ٹی آئی والے سفر کر رہے ہیں, ان کے ووٹر دے رہے ہیں؟ کیا پنجاب میں کس کی حکومت ہے, سندھ میں کس کی حکومت ہے, بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ یہ عوامی مسئلہ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کو آگے آنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان کے عوام, سب سے پہلے ان کے انٹرسٹ. اگر یہ اس عوامی پارٹی پہ, اس عوامی مسئلے پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر, تو میں نے نہیں سنا ہوا ہے, لیکن ان اینی کیس ہم نے سب کو کہا ہے کہ ساری ہم خیال پارٹیاں آگے آئیں اور اس پہ کنسٹرکٹیو دیکھیں. سربراہی کا کون سربراہ ہوگا؟ سربراہی کی میں تو کہہ رہا ہوں سربراہی بات تباہی جب آپ سیاسی باتیں کریں نا, آپ سربراہ ہو مو سربراہ ہو. دیکھیے جی عوامی مسئلوں پہ سارے لوگ خود آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے. تھینک یو.